अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग कैसे हैं? करती हूँ कि अल्लाह के करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सब ठीक हूँ। और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ले, अल्लाह आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, अल्लाह आप सब पर किसी पर भी कोई मुसीबत आई है, अल्लाह अपना रहम व करम से ठीक फरमाए। फुप्पू का बेटा अमेरिका से आया तो खानदान की सब लड़कियों को छोड़कर उसने मुझसे शादी कर ली और मुझे अमेरिका ले आया। मैं बहुत खुश थी। रोजाना घर वालों को फोन करती, हर कोई मेरी किस्मत पर रश करता। एक दिन शोहर घर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा और फिर कुछ दिनों बाद तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं कुछ दिन सड़कों पर सोती रही और फिर एक होटल पर जॉब कर ली। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे बुलाया। वो बहुत गुस्से में था। उसके हाथ में भी वही लिफाफा था। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब मालिक ने मेरी शादी अहमद से हुई। वो मेरी फुप्पो का बेटा था। मुझे यकीन था मेरी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी, खास तौर पर जब ये तय हुआ कि वो शादी के बाद मुझे अमेरिका ले जाएगा। और शादी के बाद उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया था। मेरा पासपोर्ट और कागजात वगैरह सब तैयार हो चुके थे और फिर वो दिन भी आ गया जब हम अपने वालिदैन और बहन भाइयों को अलविदा कहकर हवाई जहाज में बैठ गए। मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ सोचा था। एक खूबसूरत घर, प्यार करने वाला शोहर और एक पुरसकून जिंदगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये ख्वाब कितनी जल्दी एक भयानक हकीकत में बदल जाएंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद इब्तदाई दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। अहमद मुझे रोज सैर करवाने ले जाते। मैं रोज घर वालों को फोन करती, सब मेरी किस्मत पर रश करते। एक दिन अहमद काम से लौटे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। वो बहुत गुस्से में थे। बिला वजह मुझे गालियां देने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो एक थप्पड़ मारकर मुझे चुप करवा दिया। बस उस दिन से उनका रवैया बदल गया था। वो मुझ पर शक करने लगे थे। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। रोजाना मेरा फोन चेक करते, सब मैसेज पढ़ते और फिर एक दिन उन्होंने मेरे बैग से मेरा पासपोर्ट उठाकर अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे पर काट दिए हों। मेरी खुशियों से भरी जिंदगी कैद खाने में बदल गई थी। अहमद ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था और अगर कभी बाहर जाना भी होता तो वो मेरे साथ होता। वो मुझे किसी से बात भी ना करने देता। घर में भी मैं अकेली रहती। उसने मुझे किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं दी थी, ना ही किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करने की। मेरे वालिदैन से भी मेरी बातचीत महदूद हो गई थी। उसने मुझे हर तरह से तन्हा कर दिया था। जिस्मानी तशद्दुद का आगाज धीरे धीरे हुआ। पहले हल्के हल्के थप्पड़, फिर धक्के और फिर ये रोज का मामूल बन गया। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मेरी रूह जख्मी हो रही थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं जिंदा रहूंगी, मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूंगी। हर जख्म, हर आंसू मुझे मजीद मजबूत बना रहा था। मैं आईने में देखती और खुद से कहती, आयशा तुम हार नहीं मानोगी, तुम जिंदा रहोगी। हर रात में छुप छुप कर रोती, अपने माजी के खूबसूरत दिनों को याद करती जब मैं आजाद थी, अपने फैसले खुद करती थी। अब मेरी जिंदगी का हर लम्हा अहमद के रहमो करम पर था। मैं एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी, मगर उड़ नहीं सकती थी। उसने मुझे मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई सहारा नहीं था और मैं किसी से अपनी हालत बयान भी नहीं कर सकती थी। उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाएगा। ये धमकी मेरे लिए सबसे बड़ा खौफ थी। मैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए खामोश थी। मैंने कई बार फरार होने की कोशिश की, मगर हमेशा नाकाम रही। वो इतना होशियार था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था और अगर कभी मैं बाहर निकल भी जाती तो वो मुझे ढूंढ लेता और फिर मेरा तशद्दुद और भी बढ़ जाता। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म और मेरा जहन दोनों थक चुके हैं, मगर मेरी रूह में एक चिंगारी अब भी बाकी थी। वो चिंगारी उम्मीद की थी, आजादी की थी और एक बेहतर जिंदगी की थी।
میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا جب میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے اندر کی اس آواز کو سننا شروع کیا جو مجھے حوصلہ دیتی تھی، جو مجھے بتاتی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں لڑ سکتی ہوں۔ اس دوران میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کیسے آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، کیسے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر کی تڑپ اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کرنا شروع کیا۔ میں نے چھپ چھپ کر انگریزی سیکھنے کی کوشش کی، ٹی وی دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر مجھے یہاں زندہ رہنا ہے اور آزاد ہونا ہے تو مجھے اس ملک کے طور طریقوں کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ جب بھی موقع ملے گا میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گی۔ یہ قید خانہ صرف میرے جسم کے لیے تھا، میری روح اب بھی آزاد تھی۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اس طاقت کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کر لوں گی۔ یہ ایک مشکل سفر تھا مگر میں تیار تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر کی آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں ایک فائٹر ہوں اور میں اپنی جنگ لڑوں گی۔ یہ صرف جسمانی قید نہیں تھی، یہ میری روح کو قید کرنے کی کوشش تھی، مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے آپ کو امید دلائی کہ ایک دن میں اس قید سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کروں گی۔ احمد کی دھمکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہتی، مگر میں نے اپنے اندر ایک دیوار کھڑی کر لی تھی جو ان منفی باتوں کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعہ بنا لیا تھا جہاں صرف امید اور عزم کی روشنی تھی۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو میری آنکھوں میں ایک نئی چمک ہوتی، ایک ایسی چمک جو مجھے بتاتی تھی کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ یہ عارضی ہے اور ایک دن میں اس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آؤں گی۔ میں اپنے اندر کی آواز کو سنتی جو مجھے ہمت دیتی، جو مجھے یاد دلاتی کہ میں نے بہت کچھ سہا ہے اور میں اس سے بھی نکل جاؤں گی۔ اس قید نے مجھے توڑنے کی بجائے مجھے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ طاقت میری بقا کی جنگ تھی اور میں اسے ہر حال میں جیتنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، لیکن پھر میرے والدین کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، ان کی محبت اور ان کی امید مجھے زندہ رہنے کی وجہ دیتی۔ میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے زندہ رہوں گی، ان کے لیے ایک مثال بنوں گی اور انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میرا عزم تھا اور میں اس پر قائم تھی۔ ایک دن احمد نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی، بس ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، تم آزاد ہو، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، آزاد ہو۔ میں نے سوچا میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اس لمحے لگا جیسے میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اس سے التجا کی، روئی، گڑ گڑائی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا بغیر کسی چیز کے، صرف میرے جسم پر جو کپڑے تھے وہی میرے ساتھ تھے۔ میں سڑک پر آ گئی، بے یارو مددگار۔ سردی کی شدت میرے جسم کو چھلنی کر رہی تھی اور بھوک نے میرا پیٹ مروڑ رکھا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے، ایک اجنبی ملک، اجنبی لوگ اور میں بالکل اکیلی۔ اس رات میں ایک پارک کے بینچ پر بیٹھی رہی۔ سردی اتنی تھی کہ میرے دانت بج رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سکیڑ لیا مگر ٹھنڈ اندر تک اتر رہی تھی۔ بھوک کا احساس اتنا شدید تھا کہ میں کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے مگر مجھے اپنی قسمت میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تنہائی نے مجھے گھیر رکھا تھا، میں نے کبھی اتنی تنہائی محسوس نہیں کی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک صدی کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے دنوں کو یاد کیا جب میں اپنے گھر میں محفوظ تھی، اپنے والدین کے سائے میں۔ وہ دن کتنے حسین تھے اور آج میں کہاں تھی؟ کئی دن میں سڑکوں پر بھٹکتی رہی، میں نے کچرے کے ڈھیروں سے کھانا تلاش کیا، پارکوں میں سوئی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری حالت بدتر ہوتی چلی گئی۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میری آنکھوں میں ایک مردہ سی چمک تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے،
जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। मैंने कई बार खुदकुशी का सोचा, मगर फिर मेरे अंदर से एक चिंगारी उभरती। वो चिंगारी मुझे जीने पर मजबूर करती थी। वो मुझे याद दिलाती थी कि मैंने इतनी मुश्किलात का सामना किया है, मैंने इतनी अजियत सही है, तो क्या अब मैं हार मान लूंगी? नहीं, मैं नहीं हार मानूंगी। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा हासिल करनी है। एक दिन मैं एक गली में बैठी थी, सर्दी और भूख से निठाल एक बूढ़ी औरत मेरे पास से गुजरी। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में तरस था। वो मेरे पास आई और मुझे कुछ खाने को दिया। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो मैंने जल्दी से वो खाना खा लिया। उसने मुझसे मेरी हालत पूछी और मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे और फिर उसने मुझे एक पनाहगाह का पता बताया। वहाँ तुम्हें पनाह मिलेगी, खाना मिलेगा और शायद तुम अपनी जिंदगी का नया आगाज कर सको। उसके अल्फाज मेरे लिए उम्मीद की किरण थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस पनाहगाह की तरफ चल पड़ी। पनाहगाह का रास्ता लंबा था, मगर मेरे कदमों में एक नई तवानाई आ गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये खुदा की तरफ से एक इशारा है, एक मौका है। जब मैं वहां पहुंची तो वो एक सादा सी इमारत थी, मगर मेरे लिए वो किसी महल से कम नहीं थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे गर्मी महसूस हुई और फिर मुझे खाने को मिला। मैंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। वहाँ कई और खवातीन भी थीं जिनकी कहानियां मुझसे मिलती जुलती थीं। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और मुझे एक बिस्तर दिया गया। उस रात मैं सुकून से सोई। कई महीनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। पनाहगाह में रहकर मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वहाँ मुझे न सिर्फ जिस्मानी आराम मिला, बल्कि ज़हनी सुकून भी हासिल हुआ। मैंने वहाँ की काउंसलर से बात की, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कानूनी मदद के बारे में भी बताया, मगर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। मेरा पहला मकसद अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैंने वहाँ की दूसरी खवातीन से भी बहुत कुछ सीखा। वो सब अपनी अपनी जंग लड़ रही थी, मगर उनके चेहरों पर एक अज़म था। मैंने महसूस किया कि मैं भी उनमें से एक हूँ और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ये पनाहगाह मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक नई जिंदगी का आगाज था। मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी। मैंने अपने जख्मों को भरने का फैसला किया और एक मजबूत आयशा बनने का इरादा किया। हर सुबह जब मैं उठती तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद होती। मैंने अपने आप को ये बावर कराया कि मैं अब कमजोर नहीं हूँ और मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ। इस पनाहगाह में मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे जीने का हक है। मुझे वहाँ की खवातीन से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी हिम्मत और उनका अज़म मेरे लिए एक मिसाल बन गया। मैंने पनाहगाह की लाइब्रेरी से कुछ किताबें पढ़ना शुरू की, जिनमें खुद एतमादी और जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के बारे में लिखा था। उन किताबों ने मुझे ज़हनी तौर पर मजीद मजबूत किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सी खवातीन हैं जो मेरी जैसी सूरत हाल से गुजर चुकी हैं और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस पनाहगाह में मैंने अपने आप को दोबारा दरियाफ्त किया और मुझे यकीन था कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकती हूँ। मैंने अपने आप को ये बावर कराया कि मैं अब एक नई आयशा हूँ, जो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है। ये पनाहगाह मेरे लिए एक दर्सगाह बन गई थी, जहाँ मैंने जिंदगी के नए असबाक सीखे। पनाहगाह में कुछ दिन गुजारने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वहाँ के काउंसलर्स ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे नौकरी तलाश करने में रहनुमाई की। मैंने कई जगहों पर दरखास्तें दी, मगर मुझे कोई तजर्बा नहीं था और मेरी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं थी। मायूसी होने लगी थी। मगर फिर एक दिन मुझे एक कंपनी में कैंटीन में काम करने की पेशकश हुई। ये एक छोटी सी नौकरी थी, मगर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। मैंने फौरन हाँ कर दी। मुझे मालूम था कि ये आसान नहीं होगा, मगर मैं किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थी। कैंटीन में मेरा काम बहुत मेहनत तलब था। मुझे सुबह सवेरे उठकर जाना पड़ता था और फिर सारा दिन खड़े होकर काम करना पड़ता था। बर्तन धोना, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब मेरे लिए नया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा काम करूंगी, मगर अब ये मेरी हकीकत थी।
میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ یہ صرف ایک آغاز ہے اور مجھے اس سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے۔ میں نے اپنی پوری ایمانداری اور لگن سے کام کیا۔ میں نے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانا۔ مجھے کھانا پکانے کا شوق تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس شوق کو اپنے کام میں شامل کروں۔ میں نے دیسی کھانے بنانا شروع کیے، جیسے بریانی، حلیم اور مختلف قسم کی دالیں۔ ابتدائی طور پر تو لوگ حیران ہوئے، مگر پھر انہیں میرے کھانے پسند آنے لگے۔ مسٹر جانس جو کینٹین کے انچارج تھے، وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ وہ میری محنت اور ایمانداری سے بہت متاثر تھے۔ وہ اکثر میرے کھانوں کی تعریف کرتے اور دوسرے ملازمین بھی میرے کھانوں کے دیوانے ہو گئے۔ عائشہ، تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، وہ کہتے۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ یہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، میں کسی کام کی ہوں۔ میری چھوٹی سی کینٹین کی نوکری نے مجھے ایک پہچان دی۔ لوگ مجھے دیسی کھانے والی عائشہ کے نام سے جاننے لگے۔ یہ ایک بہت ہی خوشگوار احساس تھا کہ لوگ میری محنت کو سراہ رہے ہیں۔ زندگی میں تھوڑی سی روشنی آنے لگی تھی۔ میں نے پناہ گاہ چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی کمائی سے میں اپنی ضروریات پوری کرتی تھی اور کچھ پیسے بچا بھی لیتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کیا۔ میں اب اکیلی نہیں تھی، میرے پاس کام تھا اور میرے ارد گرد اچھے لوگ تھے، مگر دل میں خوف اب بھی باقی تھا۔ احمد کا خوف، اس کی یادیں اور اس کے دیے ہوئے زخم مجھے کبھی کبھی بے چین کر دیتے تھے۔ راتوں کو میں سو نہیں پاتی تھی۔ اس کے تشدد کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ اب وہ میرے ماضی کا حصہ ہے اور مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے اپنی انگریزی بہتر بنانے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دیں۔ میں کینٹین میں لوگوں سے بات کرتی، ان کی باتیں سنتی اور خود بھی بولنے کی کوشش کرتی۔ میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھنا شروع کی تاکہ میری انگریزی بہتر ہو سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر مجھے اس ملک میں ترقی کرنی ہے تو مجھے زبان پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ کینٹین کی نوکری میرے لیے صرف ایک ذریعہ معاش نہیں تھی، یہ میرے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا قدم جس نے مجھے اپنی زندگی کی دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب کمزور نہیں ہوں، میں ایک مضبوط عورت بن رہی ہوں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو میرے اندر ایک نئی توانائی ہوتی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ بھی باور کرایا کہ میں اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہوں۔ کینٹین کے کام نے مجھے نہ صرف مالی طور پر مستحکم کیا، بلکہ مجھے لوگوں سے جڑنے کا موقع بھی دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مجھے مزید بڑی منزلوں کی طرف لے جا رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک نئی عائشہ ہوں جو اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے آن لائن کورسز بھی شروع کیے، خاص طور پر کمپیوٹر اور کمیونیکیشن کالر کے بارے میں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہنر مجھے آگے بڑھنے میں مدد دیں گے۔ میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی تاکہ میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکوں۔ میرے اندر ایک لگن پیدا ہو چکی تھی اور میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی۔ کینٹین میں کام کرتے ہوئے مجھے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ میری زندگی ایک معمول پر آ چکی تھی، صبح اٹھنا، کام پر جانا اور پھر واپس آ کر آرام کرنا۔ میں نے اپنے آپ کو اس روٹین میں ڈھال لیا تھا اور مجھے اس میں ایک سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے کام میں ماہر ہو چکی تھی اور میری بنائی ہوئی ڈشز کمپنی کے ملازمین میں بے حد مقبول تھیں۔ مسٹر جانس بھی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور مجھے اکثر نئے پکوان بنانے کی آزادی دیتے تھے۔ میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا اور میں ماضی کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن جب میں کینٹین میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک نیا شخص کینٹین میں داخل ہوا۔ وہ بہت ہی باوقار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی چال میں ایک خاص قسم کا اعتماد تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی۔
وہ سیدھا مسٹر جونس کے پاس آیا اور ان سے بات کرنے لگا۔ مسٹر جونس نے مسٹر ہنری کے نام سے پکارا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمپنی کے CIO تھے۔ ان کی موجودگی نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا مگر مجھے لگا جیسے میں انہیں پہلے سے جانتی ہوں۔ مسٹر ہنری اکثر کینٹین میں آنے لگے۔ وہ کبھی اکیلے آتے، کبھی اپنے ساتھ دوسرے افسران کو بھی لاتے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے بار بار دیکھتے تھے۔ ان کی نظریں مجھ پر پڑتی اور مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ وہ کچھ کہتے نہیں تھے، بس دیکھتے رہتے تھے۔ مجھے ان کی نظروں میں ایک تجسس محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میرے دیسی کھانوں کی وجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر ان کی نظروں میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے دل میں ایک شک پیدا ہونے لگا، کیا وہ احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اس کے کہنے پر دیکھ رہے ہیں؟ میرے ماضی کے خوف ایک بار پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے، مگر ان کی موجودگی مجھے مسلسل بے چین رکھتی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان سے نظریں نہ ملاؤں، مگر وہ ہر بار میری طرف ہی دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی، مگر مجھے اس نرمی میں بھی ایک سوال نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے اندر کا خوف اب بھی باقی تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا تاکہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں، مگر ان کی تصویر میرے ذہن سے ہٹتی نہیں تھی۔ میں نے مسٹر جون سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مسٹر ہنری ایک بہت ہی کامیاب اور نیک دل انسان ہیں۔ وہ اپنی کمپنی کے ملازمین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا سکون ملا، مگر میرا شک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کیا وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے یا پھر وہ میری مدد کریں گے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اب وہ کمزور عائشہ نہیں تھی جو کسی کے ظلم کے سامنے جھک جائے۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو دوبارہ جگایا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر ہنری کی موجودگی نے میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ موڑ مجھے کہاں لے جائے گا، مگر میں تیار تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا اور میں اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ان کی نظروں میں ایک نیا سوال دیکھتی اور میرا تجسس بڑھتا جاتا۔ ان کی خاموش نگاہیں ایک کہانی سنا رہی تھیں جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہے ہیں اور کبھی کبھی ان کی نظروں میں ایک گہری سوچ نظر آتی۔ یہ سب مجھے بے چین کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی امید بھی دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ ان کی موجودگی نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، مگر میں اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ ان کی نظروں میں ایک احترام تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ان کی ہر حرکت کا بغور مشاہدہ کیا اور مجھے لگا کہ ان کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ ایک دن جب میں کینٹین میں اپنے کام میں مصروف تھی تو مسٹر جونس میرے پاس آئے اور کہا کہ مسٹر ہنری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً سوچا کہ میرا شک صحیح تھا، وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرے۔ کیا وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟ کیا وہ مجھے احمد کے حوالے کر دیں گے؟ ایک خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے مسٹر جون سے اجازت لی اور مسٹر ہنری کے دفتر کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں مسٹر ہنری کے دفتر میں داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور میری نظریں ان کی نظروں سے مل گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سر ہلایا اور میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں احمد کا پرانا دوست ہوں۔
یہ الفاظ میرے لیے ایک جھٹکا تھا۔ میں نے فوراً سوچا کہ یہ میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں تمہارے حالات سے باخبر تھا، مجھے معلوم تھا کہ احمد نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ان کے الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ یہ سب کیسے جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ احمد انہیں اپنی کچھ مشکلات کے بارے میں بتاتا تھا اور اسی دوران انہوں نے میری حالت کے بارے میں بھی جان لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اس کمپنی کی کینٹین میں کام کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے جان بوجھ کر نوکری دی تاکہ میری مدد کر سکیں۔ ان کے الفاظ سن کر میں الجھن اور شک میں مبتلا ہو گئی۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا کوئی اجنبی میری اتنی مدد کر سکتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، ہر مدد کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی، ایک ایسی چمک جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے تمہاری ہمت اور لگن کو سراہا اور میں نے سوچا کہ تمہیں ایک موقع ملنا چاہیے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اجنبی میری اتنی پرواہ کرے گا، مگر پھر بھی دل میں ایک شک باقی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دھوکے کھائے تھے اور میں کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مسٹر ہنری نے محسوس کیا کہ میں ابھی بھی شک میں ہوں۔ انہوں نے کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ دستاویز دکھائیں جن میں احمد کے بارے میں کچھ معلومات تھیں اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اب ملک سے باہر جا چکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ماضی کی تمام تلخ یادیں تازہ ہو گئیں، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک امید کی کرن بھی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دفتر سے باہر آ گئی۔ میرے قدم اب ہلکے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ مجھے اب مسٹر ہنری پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور مسٹر ہنری کی مدد سے اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے اور میں اس باب کو اپنی مرضی سے لکھوں گی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ ان باتوں نے میرے دل سے ایک بوجھ اتار دیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک طویل عرصے بعد سچی سانس لی ہو۔ ان کی ہمدردی اور اخلاق نے میرے دل میں ایک نئی جگہ بنا لی تھی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں واقعی محفوظ ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی کا راستہ دکھایا تھا اور میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی۔ مسٹر ہنری سے ملاقات کے بعد میری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ میں نے ان پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ میرے دل میں ابھی بھی تھوڑا سا شک باقی تھا، مگر ان کی باتوں میں ایک خلوص تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ مجھے ایک اور موقع دینا چاہیے اور مجھے امید تھی کہ یہ موقع میری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ مسٹر ہنری نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا پاسپورٹ واپس لے آئیں گے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ پاسپورٹ میرے لیے صرف ایک دستاویز نہیں تھا، یہ میری آزادی کی علامت تھا۔ کچھ دن بعد مسٹر ہنری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور میرا پاسپورٹ میرے حوالے کر دیا۔ جب میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے کئی مہینوں بعد اپنی آزادی کو محسوس کیا تھا۔ میں نے مسٹر ہنری کا شکریہ ادا کیا اور اس بار میرے شکریہ میں کوئی شک نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، یہ تو صرف ایک آغاز ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں مزید خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ مجھے کمپنی میں ترقی ملی اور میں انتظامی شعبے میں آ گئی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کینٹین سے نکل کر ایک کارپوریٹ ماحول میں کام کروں گی۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا، مگر میں اس کے لیے تیار تھی۔ میں نے اپنی پوری لگن اور محنت سے کام کیا۔ میں نے نئے ہنر سیکھے،
कंप्यूटर चलाना सीखा और दफ्तरी अमूर को समझा। मेरे साथियों ने भी मेरी बहुत मदद की और मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। मिस्टर हेनरी भी मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश थे। अब मैं एक बाएतमाद मजबूत औरत बनने लगी थी। मैंने अपने आप को ये बावर कराया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं अपनी राय का इजहार करती और अपने फैसले खुद करती। मेरे अंदर का खौफ धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने अपने माजी के जख्मों को भरना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अब आज़ाद हूँ और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हूँ। मैंने अपने आप को एक नया मकसद दिया और मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए पूरी तरह पुरअज़म थी। मैंने अपने आप को तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैंने शाम की क्लासेस लेना शुरू की ताकि मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूं। मेरी ज़िंदगी में अब एक तवाज़ुन आ चुका था। मैं काम भी करती, पढ़ाई भी करती और अपने लिए वक्त भी निकालती। मैंने अपने आप को दोबारा पहचाना और मुझे अपनी ज़ात से मोहब्बत होने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं अब वो कमज़ोर आयशा नहीं हूँ जो माजी के साए में जीती थी। मैं एक मजबूत, खुद मुख्तियार और बाएतमाद औरत बन चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी और मेरी आंखों में एक नया अज़म। मिस्टर हेनरी मेरी इस तब्दीली से बहुत खुश थे। वो अक्सर मेरी तारीफ करते और मुझे मजीद आगे बढ़ने की तरगीब देते। मैंने अपने वालिदैन से भी राब्ता किया और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन नहीं आया कि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं अब मजबूत हूँ और मुझे अब किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ये एक बहुत ही जज्बाती लम्हा था जब मैंने अपने वालिदैन को दोबारा देखा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारूंगी और मैं उनके लिए फ़ख्र का बाइस बनूंगी। ये एक नया आगाज़ था, एक ऐसा आगाज़ जिसमें मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिल रहा था। मैंने अपने आप को ये बावर कराया कि मैं एक आज़ाद औरत हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने का हक है। हर गुजरते दिन के साथ मैं अपनी कामयाबियों पर फख्र महसूस करती और मुझे यकीन था कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूंगी। मेरे अंदर की खुद एतमादी ने मुझे एक नई पहचान दी और मैंने महसूस किया कि मैं अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम खवातीन के लिए भी एक मिसाल बनना चाहती थी जो मेरी जैसी सूरत हाल से गुजर रही हैं। मैंने अपने आप को ये बावर कराया कि मेरा माजी मुझे कमज़ोर नहीं कर सकता बल्कि ये मुझे मजबूत बनाता है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी नौकरी में खुश थी, पढ़ाई भी कर रही थी और मेरे अंदर एक नया एतमाद आ चुका था। मिस्टर हेनरी और मेरे दरमियान एक खास रिश्ता बन चुका था। वो मेरे लिए सिर्फ एक बॉस नहीं थे बल्कि एक दोस्त, एक रहनुमा और एक हमदर्द इंसान थे। वो हमेशा मेरी मदद करते और मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते। मैंने महसूस किया कि उनकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे एक सुकून महसूस होता था। एक दिन मिस्टर हेनरी ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद वो किसी दफ्तरी काम के बारे में बात करना चाहते हैं, मगर जब मैं वहां पहुंची तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आयशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और मुझे लगा जैसे वो कुछ बहुत अहम कहने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उनके अल्फाज सुनकर मुझे एक झटका लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे ऐसी बात करेंगे। मैं तजबज़ में पड़ गई। मेरे जहन में कई सवालात उभरे। क्या ये सच था? क्या वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने उनसे कहा, मिस्टर हेनरी, मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती और सबसे बड़ी बात कि हमारा मजहब का फर्क है। मेरा इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपसे शादी करूं। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, आयशा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी मोहब्बत खालिस है और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा और अगर मजहब की बात करो तो मैं पहले ही उस पर सारी रिसर्च कर चुका हूँ। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई मगर दिल खुशी से सरशार हो गया। उनकी आंखों में एक खलूस था जो मुझे कायल कर रहा था। मैंने अपने माजी के जख्मों को याद किया और मुझे डर था कि कहीं मैं दोबारा धोखा ना खा जाऊं, मगर उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे उन पर भरोसा करने पर मजबूर कर रही थी। मिस्टर हेनरी की मोहब्बत में मैंने अपने आप को ये बावर कराया
کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور مجھے ایک موقع دینا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر ہنری کی محبت مجھے ایک نئی زندگی دے سکتی ہے۔ آخر کار میں نے مسٹر ہنری کی محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کے دفتر گئی اور انہیں بتایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مجھے لگا جیسے میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہاں کے ایک امام صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ہنری کو اسلام قبول کرایا اور انہیں علی کا نام دیا۔ اب وہ ہنری نہیں بلکہ علی تھے، میرے علی۔ پھر ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی جس میں ہمارے کچھ قریبی دوست اور خاندان والے شامل تھے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے دوبارہ اتنی خوشی نصیب ہوگی۔ شادی کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ علی ایک بہت ہی پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا اور مجھے کبھی بھی ماضی کی یاد نہیں آنے دی۔ ہم نے ایک خوبصورت گھر لیا اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ مجھے اب ایک مکمل خوشحال زندگی نصیب ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری محبت اور خوشی بڑھتی جاتی اور مجھے یقین تھا کہ یہ زندگی اب ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ علی کی محبت نے میرے زخموں پر مرہم رکھا اور مجھے ایک نئی پہچان دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب مکمل ہوں اور میری زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہے۔ ان کے ساتھ ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا اور مجھے یقین تھا کہ ہماری زندگی کا سفر اب صرف خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ ان کی موجودگی نے مجھے ایک ایسا سکون دیا جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ علی سے شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا مقصد آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سہا تھا میں چاہتی تھی کہ کوئی اور عورت اس سے نہ گزرے۔ میں نے علی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری بات سنی اور میری مکمل حمایت کی۔ ہم نے مل کر ایک فلاحی تنظیم قائم کی جس کا مقصد گھریلو تشدد کی شکار خواتین کو پناہ، قانونی مدد اور نفسیاتی مشاورت فراہم کرنا تھا۔ یہ تنظیم میرے لیے صرف ایک ادارہ نہیں تھی، یہ میرا خواب تھا، میرا مقصد تھا۔ ہم نے اپنی تنظیم کا نام امید کی کرن رکھا۔ ابتدائی طور پر ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔ ہم نے فنڈ ریزنگ کی لوگوں سے مدد مانگی اور آہستہ آہستہ ہماری تنظیم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کئی خواتین کو پناہ دی، انہیں قانونی مدد فراہم کی اور انہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کی۔ جب میں ان خواتین کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھتی تو مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میری زندگی کی تمام مشکلات کا ایک مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ ہم نے اپنی تنظیم کی ایک شاخ پاکستان میں بھی کھولی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا۔ میں نے اپنے ملک میں اپنی بہنوں کی مدد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اب وہ پورا ہو رہا تھا۔ پاکستان میں بھی ہماری تنظیم نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم نے کئی خواتین کو ظلم سے نجات دلائی اور انہیں ایک نئی زندگی دی۔ میں اکثر پاکستان جاتی اور وہاں کی خواتین سے ملتی۔ ان کی کہانیاں سن کر مجھے مزید حوصلہ ملتا اور مجھے یقین ہوتا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس دوران میں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی۔ میں نے بزنس مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کی اور پھر اپنا ایک کامیاب کاروبار شروع کیا۔ یہ کپڑوں کا برانڈ تھا جس میں میں نے روایتی پاکستانی لباس کو جدید انداز میں پیش کیا۔ میرا کاروبار بہت کامیاب ہوا اور میں نے کئی خواتین کو روزگار فراہم کیا۔ میں نے اپنے کاروبار کو اپنی فلاحی تنظیم سے بھی جوڑا اور اپنے منافع کا ایک حصہ تنظیم کو دیتی تھی۔ میں اب ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی، ایک فلاحی تنظیم کی بانی تھی اور سب سے بڑھ کر میں ایک خوشحال اور مطمئن عورت تھی۔ میں نے دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی تھی۔ میں مختلف بین الاقوامی کانفرنسز میں جاتی اور اپنی کہانی سناتی۔
میں نے خواتین کو یہ پیغام دیا کہ وہ کبھی ہار نہ مانیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کریں۔ میری کہانی کئی خواتین کے لیے حوصلے کا باعث بنی اور انہوں نے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ میں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا مگر ان کے زخموں کو نہیں بھولی تھی۔ وہ زخم مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور مجھے کس مقصد کے لیے جینا ہے۔ علی ہمیشہ میرے ساتھ تھے، وہ میرے ہر فیصلے میں میری حمایت کرتے اور مجھے مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے۔ ہماری زندگی خوشیوں اور سکون سے بھرپور تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری زندگی ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی جس میں ہر مشکل کے بعد ایک روشن صبح تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وقف کر دیا اور مجھے اس میں ایک گہرا سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اور میں اس مقصد کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے جہاں میں اپنی کہانی سے دوسروں کو متاثر کروں گی اور انہیں بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہمت دوں گی۔ مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی تنظیم کو مزید وسعت دوں اور دنیا کے ہر کونے میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین تک پہنچوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی عورت میری جیسی صورتحال سے نہ گزرے اور اگر گزرے تو اسے معلوم ہو کہ اس کے لیے امید کی کرن موجود ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے اور میں ان اسباق کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر انہیں مضبوط کروں گی۔ یہ میرا خواب تھا اور میں اسے پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ پاکستان واپس آنا میرے لیے خواب کی مانند تھا مگر اس بار فرق یہ تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی۔ علی میرے ساتھ تھے اور ہم نے لاہور کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خریدا۔ وہ گھر ہر لحاظ سے میری امیدوں سے بڑھ کر تھا، کشادہ، روشن اور ایک ایسا مقام جہاں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز سکون اور وقار کے ساتھ کر سکتی تھی۔ محلے کی عورتیں جب مجھے دیکھتی تو رشک سے کہتی، اتنی اذیت کے بعد ایسی خوشحال زندگی، واقعی رب بڑا مہربان ہے۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ بہت خوشگوار تھا۔ علی نے میرے لیے پاکستانی کھانوں کا ذائقہ سیکھنا چاہا، میں نے اسے اردو سکھانے کی کوشش کی۔ ہم دونوں نے پاکستان میں اپنا وقت رضاکارانہ کاموں اور امید کی کرن کی توسیع پر لگایا۔ ہم نے مختلف شہروں میں تنظیم کی شاخیں قائم کی اور خواتین کے لیے پناہ گاہیں، قانونی معاونت اور تربیتی ورکشاپیں متعارف کروائیں۔ مگر اس دوران ایک خاموش دکھ میرے دل میں جگہ بنانے لگا۔ ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے مگر میری گود خالی تھی۔ ہر بار امید باندھ کر ہر مہینے کے اختتام پر دل ٹوٹنا ایک اذیت بن گیا۔ میں نے کئی بار ہنری سے یہ بات کی مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، ہماری محبت ہی کافی ہے عائشہ۔ آخرکار ہم نے ایک چھوٹی بچی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک یتیم خانے میں پائی گئی ننھی سی گڑیا جس کے چہرے پر میری ہی معصومیت جھلکتی تھی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا کیونکہ وہ واقعی ہماری زندگی کی روشنی تھی۔ مگر تقدیر نے ایک اور راز ہمارے سامنے کھولا۔ ایک میڈیکل چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ علی کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ وہ خبر سن کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے علی کو دیکھا، وہ شرمندہ تھا جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہو۔ مجھے معاف کر دینا عائشہ، میں تمہیں پہلے بتا دینا چاہتا تھا مگر ڈر گیا تھا کہ تم شاید مجھے چھوڑ دو گی، وہ بولا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ علی، تم نے مجھے زندگی دی، عزت دی، وقار دیا، میں کیسے تمہیں اس ایک کمی پر اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا تم نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب میری باری ہے۔ ہم دونوں نے اس لمحے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم نور کو ایسے پالتے رہیں گے جیسے وہ ہماری اپنی اولاد ہو۔ ہم نے اپنے دکھ کو، اپنی کمی کو محبت اور خدمت سے بھر دیا۔ ہم نے بچوں کے لیے ایک اسکالرشپ فنڈ قائم کیا
جس سے سینکڑوں بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی۔ میری کہانی اب صرف میری نہیں رہی تھی، یہ ان تمام عورتوں کی کہانی بن چکی تھی جو جلتی بجھتی امیدوں کے بیچ روشنی تلاش کرتی ہیں۔ ہر بار جب میں نور کو گود میں اٹھاتی، جب کسی عورت کو ظلم سے نکال کر نئی زندگی کی طرف لے جاتی، جب کوئی بچی میرے ہاتھ چوم کر کہتی آپ جیسی بننا ہے، تو مجھے لگتا جیسے رب نے میری ہر چیخ، ہر فریاد سن لی ہے۔ یہ ٹوئسٹ، یہ دکھ، یہ محبتیں، سب نے مل کر میری کہانی کو ایک مکمل دائرہ بنا دیا، اور اس دائرے کا مرکز تھا محبت، جو ہر زخم پر مرہم رکھتی ہے۔ یہ صرف اختتام نہیں تھا، یہ آغاز ثانی تھا، ایک نئے باب کا، جس میں نہ صرف عائشہ تھی بلکہ ہر مظلوم عورت کی آواز بھی تھی،